लाखों कुदसी कार खिदमत पर लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों, हम आपको अपने सिलसिले फरिश्तों की दुनिया में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले पिछले सिलसिले में पूछा गया सवाल और वो दुरुस्त जवाब हमें इरसाल करने वाले के नाम समात करते हैं। पिछले सिलसिले में आपसे सवाल पूछा गया था कि जहन्नम पर मुकर्रर फरिश्तों की तादाद कितनी है, जहन्नम के दारोगा फरिश्तों की तादाद कितनी है। इसका दुरुस्त जवाब है जहन्नम पर उसके तबकात पर मुकर्रर दारोगा फरिश्तों की जो तादाद है वो 19 है। आइए जिन खुशनसीब मदनी चैनल के नाजरीन ने हमें ये दुरुस्त जवाब इरसाल किया है उनके नाम मुलाजा करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाखों कुदसी कार खिदमत पर लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। लाखों कुदसी कार खिदमत पर लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, पिछले सिलसिले में हमने आपको जहन्नम पर मुकर्रर फरिश्तों के मुतालिक कुछ मालूमात फराहम की थी। आज भी जहन्नम पर मुकर्रर फरिश्तों के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। चुनाचे सबसे पहले जो दोज़खी जहन्नम में जाएंगे वो दरवाज़ा जहन्नम पर 4 लाख दोज़खी दारोगों को मौजूद पाएंगे, यानी फरिश्तों को पाएंगे जिनके काले सियाह चेहरे होंगे, उनकी दाढ़ें खुली होंगी। अल्लाह ताला ने उनके दिलों से शफकत को ख़त्म कर दिया होगा और उनमें से किसी के दिल में भी राई के बराबर भी नरमी नहीं होगी। अगर कोई परिंदा उनमें से किसी एक के कंधे से उड़े तो दूसरे कंधे तक पहुंचने से पहले 2 माह तक उड़ता रहे। इसके बाद उस दरवाजे पर मजीद 19 फरिश्ते मिलेंगे। उनमें से हर एक के सीने की चौड़ाई 70 साल के बराबर होगी। फिर ये दोज़खी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक 500 बरस तक पहुंचेंगे और हर दरवाजे पर पहले वाले दरवाजे जितने फरिश्ते मिलेंगे, यहां तक कि वो जहन्नम की तह तक पहुंच जाएंगे। और एक और रिवायत कि हर दरवाजे पर 19 फरिश्तों के साथ 76 लाख दरबान होंगे। 76 लाख दरबान। इससे मालूम होता है कि जहन्नम के हर दरवाजे पर 19 दरबान होंगे जो बाकी दरबानों के सरबराह होंगे और उनमें से हर एक के मातहत 4 लाख फरिश्ते होंगे। तो मेरे प्यारे साईं भाइयों, ये जहन्नम पर मुकर्रर फरिश्ते इस कदर खौफनाक और होलनाक, और अमीर अहले सुन्नत अपने बयान जहन्नम की तबाहकारियां में कुछ इस तरह से जहन्नमियों की कैफियत को बयान करते हैं कि जहन्नमी जो होंगे उनके जिस्म इस कदर बड़े हो जाएंगे कि जहन्नमी की एक एक जहन्नमी की जो दाढ़ है वो उहुद पहाड़ के बराबर होगी और वो उनकी जबानें बाहर निकली हुई होंगी और एक दूसरे की जबानों को रोनते हुए होंगे और मोटी मोटी उनके खाल और बड़े बड़े उनके जिस्म, उनके बदन की इतनी जिसामत होगी कि मक्के और मदीने के दरमियान का जो फासला है वो पूरा एक दोज़खी घेर लेगा। उनके जिस्म इतने ज्यादा लहीम और शहीम, इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, इंसान वैसे बड़े जिस्म से बेजार होता है और उस पर जब अजाब जहन्नम का होगा, अल्लाह की पनाह। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमें हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला से उसके अजाब से पनाह मांगते रहना चाहिए।
آئیے چند روایت اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ ملفوظات اعلی حضرت میں ایک عرض ہے، سوال کیا گیا کہ حضور ایک شخص نے اپنی لڑکی کے انتقال کے بعد دیکھا کہ وہ بیمار اور برہنہ ہے، اپنی لڑکی کو خواب میں دیکھا، یہ خواب چند بار دیکھ چکا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ پڑھے اور درود شریف پڑھے ساتھ میں، اور اس کو بخش دے۔ انشاءاللہ پڑھنے والے اور جس کو بخشا ہے، یعنی جس کو وہ اصال کیا ہے، دونوں کے لیے ذریعہ نجات ہوگا، اور پڑھنے والے کو دگنا ثواب ملے گا، اور اگر دو کو بخشے گا تو تگنا۔ اسی طرح کروڑوں بلکہ جمیع مومنین و مؤمنات کو ایصال ثواب کر سکتا ہے، اسی نسبت سے اس پڑھنے والے کو ثواب ہوگا۔ یعنی کہ آپ اگر کوئی نیک عمل کرتے ہیں، اس کا اگر ثواب آپ نے کسی کو ایصال کر دیا، ایک شخص کو ایصال کیا آپ نے، آپ کا ثواب ڈبل ہو گیا، اور اگر آپ نے وہ ثواب دو کو ایصال کیا تو مزید آپ کے ثواب میں اضافہ، اور اگر تمام مومنین، تمام مومنات، تمام مسلمانوں کو اس کا ثواب ایصال کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ اسی طرح سے آپ کے ثواب میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا، کمی نہیں ہوگی آپ کے ثواب کے اندر۔ یہ احادیث کریمہ کا خلاصہ اور مضمون ہے، اور اس کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے فاتحہ کا طریقہ، مکتبۃ المدینہ سے یہ حاصل کیجئے، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا، آپ کے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ فاتحہ دینے کا طریقہ کار کیا ہے اور ایصال ثواب کے کیا فوائد۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ دعوت میں تشریف لے کر گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکا کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھاتے ہوئے اچانک رونا شروع کر دیا اس لڑکے نے۔ یعنی آپ نے دیکھا ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے تصوف کے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ایک لڑکا کھانا کھا رہا تھا، لوگ کھانا کھا رہے تھے، وہ لڑکا بھی کھانا کھا رہا تھا، اچانک اس نے رونا شروع کر دیا۔ وجہ پوچھی گئی، اس نے کہا کہ میری ماں کو جہنم میں جانے کا حکم دیا گیا ہے اور فرشتے اس کو لے کر جا رہے ہیں جہنم کی طرف۔ اچھا، یہ جو لڑکا ہے نا، کشف میں بڑا مشہور تھا، یہ یعنی باطنی چیزوں کا اس کو علم ہو جایا کرتا تھا۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس یہی کلمہ طیبہ یعنی 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا محفوظ تھا، آپ نے پڑھ کر رکھا ہوا تھا 70,000 مرتبہ یہ کلمہ طیبہ۔ تو آپ نے دل ہی دل میں اس کی ماں کو وہ ایصال کرنے کی نیت کر لی۔ اچھا، یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں مدنی چینل کے ناظرین، بعض لوگ امام صاحب کو پرچی بیچتے ہیں کہ امام صاحب یہ ہم نے قرآن شریف پڑھا ہے، یہ ہمارے فلاں مرحوم کو ایصال ثواب کر دیں آپ۔ تو ایصال ثواب کرنے کے لیے کوئی مولانا صاحب کے پاس جانا ضروری نہیں ہے، کسی مبلغ کے پاس یا اجتماع میں پرچی دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ نے اگر کسی کو ایصال ثواب کرنے کی نیت سے پڑھا، یا آپ نے نیک عمل کرنے کے بعد یہ نیت کر لی کہ میں اپنے اس عمل کا ثواب فلاں کو ایصال کر رہا ہوں، تو اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے گا۔ تو محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے دل ہی دل میں نیت کی کہ میں نے اس کی ماں کو ایصال کر دیا ہے، اس کا ثواب۔ اچھا، اچانک اس لڑکے نے روتے روتے ہنسنا شروع کر دیا۔ آپ نے اس سے پوچھا بھئی کیوں ہنس رہے ہو؟ تو لڑکے نے جواب دیا، حضور میں نے ابھی ابھی دیکھا ہے کہ میری ماں کو فرشتے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یعنی جہنم میں جاتے جاتے جنت میں لے کر جا رہے ہیں۔ تو شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تصدیق مجھے اس لڑکے کے کشف سے ہوئی، اور اس کے کشف کی تصدیق اس حدیث سے ہوئی۔ یعنی حدیث سے پتہ چلا کہ اس کا کشف صحیح ہے، اور اس کے کشف سے پتہ چلا کہ حدیث صحیح ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایصال ثواب کی جو برکت ہے وہ مردہ کو حاصل ہوا کرتی ہے۔ اچھا، مدنی چینل کے ناظرین ایک اور ہم آپ کو اہم بات بتاتے ہیں، انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوگی۔ چنانچہ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مزید فرمایا، ایک صاحب کا معمول تھا کہ جب مسجد تشریف لاتے تو 7 ڈھیلوں کو جو باہر مسجد کے طاق میں رکھے ہوئے تھے اپنے کلمہ شہادت کا گواہ کر لیا کرتے تھے، یعنی ان کے سامنے آ کر کلمہ شہادت پڑھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب واپس ہوتے تب بھی اس کو گواہ کر لیتے،
یعنی اس کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ لیا کرتے. اس کے انتقال کے بعد فرشتے ان کو جہنم کی طرف لے کر چلے, جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں ان کو. ان 7 ڈھیلوں نے 7 پہاڑ بن کر جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا اور کہا کہ ہم اس کے کلمہ شہادت کے گواہ ہیں, یہ تو دنیا میں شہادت کی گواہی دیا کرتا تھا. اسی بنا پر اس شخص نے نجات پا لی. تو دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں پتہ چلا کہ مختلف چیزوں کو, جیسے کہ امیر اہل سنت کا ہم نے دیکھا بھی ہے, معمول بھی ہے کہ آپ بھی جو ہے اس کی ترغیب بھی دلاتے ہیں, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ اس کا ہم ذہن دیا جاتا ہے کہ جب آپ کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں پر مختلف چیزوں کو, در و دیوار کو اپنے ذکر اللہ کا اور کلمہ شہادت کا گواہ بنا لینا چاہیے. کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ شام کو ایک پہاڑ دوسرے سے پوچھتا ہے, ایک پہاڑ دوسرے سے پوچھتا ہے, کیا تیرے پاس آج کوئی ایسا گزرا جس نے ذکر الہی کیا ہو, اللہ کا ذکر کیا ہو, اللہ کا ذکر کرنے والے کوئی شخص تمہارے پاس سے گزرا ہے؟ وہ کہتا ہے نا, میرے پاس سے نہیں گزرا. تو یہ کہتا ہے میرے پاس سے تو ایک شخص گزرا تھا جس نے اللہ کا ذکر کیا, وہ سمجھتا ہے کہ آج مجھے اس پر فضیلت ہے. یعنی یہ بے جان چیزیں بھی ان چیزوں کو محسوس کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر اپنے آپ کو فضیلت والا سمجھتی ہیں کہ دیکھو میرے پاس سے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والا گزرا تھا. زمین کا وہ حصہ گویا کہ گواہی دے گا کہ, اور فضیلت کا جو ہے اظہار کرے گا کہ گویا مجھ پر فلاں شخص نے, مجھ پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گیا, تلاوت قرآن کی گئی, اجتماع ہوا میرے اوپر, علم دین پر مبنی بیان کیا گیا, مدنی قافلہ آیا. اس طریقے سے یہ بے جان چیزیں ان چیزوں کو محسوس بھی کرتی ہیں اور ایک دوسرے پر فضیلت کا اظہار بھی کرتی ہیں. جب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو یہ سنتے ہی سب لوگ بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھنے لگے. مسلمانوں کی زبان سے کلمہ شریف کی صدا بلند ہو کر پہاڑوں میں گونج گئی. تو جب بھی کوئی ایسا موقع ملے, کسی پہاڑ پر جاتے ہیں, دریا کے پاس یا پھر ریگستان میں یا کسی بھی جگہ پر جائیں, تو وہاں پر ان چیزوں کو اپنے ایمان کا ہمیں گواہ بنا لینا چاہیے. میرے اسلامی بھائیوں, جب فرشتے مجالس ذکر سے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم کہاں گئے تھے. دیکھیں حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ وہ مجالس ذکر کو تلاش کرتے ہیں, ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں, اور جہاں ان کو ذکر کی مجلس ملے نا, اللہ کے ذکر کی مجلس ملے, وہاں بیٹھ جاتے ہیں. اور جب وہاں سے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حالانکہ جانتا ہے لیکن فرماتا ہے کہ تم کہاں گئے تھے. حالانکہ جانتا بھی اللہ تعالیٰ, پھر بھی استفسار فرماتا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب تو خوب جانتا ہے ہم تیرے ان بندوں کے پاس تھے جو تیری پاکی بیان کر رہے تھے, تیری تقدیس بیان کر رہے تھے, تیری عظمت اور بزرگی کو بیان کر رہے تھے, اور تجھ سے مانگ رہے تھے, تیری بارگاہ میں استغفار کر رہے تھے اور تیری پناہ چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں وہ کیا چیز طلب کر رہے تھے اور کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب تو خوب جاننے والا ہے, وہ جنت طلب کر رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. جیسے ہمارے یہاں اجتماعات ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے, سنتوں پر اجتماعات ہوتے ہیں, مدنی قافلوں میں لوگ سفر کرتے ہیں, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی رکت انگیز دعا کی جاتی ہے. جنت کا سوال ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال ہوتا ہے, اور جہنم سے پناہ مانگی جاتی ہے. فرمایا کہ وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب تو خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں وہ کیا چیز طلب کر رہے تھے اور کس چیز سے پناہ چاہتے تھے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب تو خوب جاننے والا ہے, وہ جنت طلب کر رہے تھے اور جہنم سے پناہ چاہتے تھے. تو اللہ عز و جل فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے ان کی طلب انہیں عطا فرما دی, اور جس چیز سے وہ خوف زدہ تھے اس سے انہیں امان عطا فرما دی, اور اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل فرماؤں گا. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے نجات پا سکتا ہوں. دیکھیے احوال جہنم بھی سنا آپ نے, جہنم کے فرشتوں کے بارے میں بھی سنا جو عذاب دینے والے فرشتے ہیں,
لیکن اس جہنم سے پناہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس جہنم سے نجات کیسے مل سکتی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے نجات پا سکتا ہوں؟ فرمایا اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے۔ پوچھا یا رسول اللہ میں اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے جہنم سے کیسے پناہ حاصل کر سکتا ہوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں کے آنسوؤں کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہاؤ، ان دونوں آنکھوں کے آنسوؤں کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہاؤ، کیونکہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئے اسے جہنم کا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم، یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم، دیوانہ شہنشاہ مدینہ کا بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان، رکن یمانی پر 70,000 فرشتے موکل ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ کعبے کے 4 کونے ہیں اور ایک کونے کا نام رکن یمانی ہے۔ اس رکن یمانی پر 70,000 فرشتے مقرر ہیں جو یہ دعا مانگتا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی اے اللہ میں تجھ سے دین و دنیا میں بخشش اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو وہ فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو ہمیں ان اعمال کو اختیار کرنا چاہیے کہ جو ہمیں جہنم سے نجات دلانے والے ہوں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد پڑھیں۔ یہ امیر اہل سنت کا جو شجرہ عالیہ ہے، شجرہ قادریہ عطاریہ جو ہے، کے اندر بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے کہ 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب پڑھا جائے۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما۔ تو جہنم سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور ان اعمال کو اختیار کرنا چاہیے جو جہنم سے نجات دلانے والے ہیں، اور ان اعمال سے بچنا چاہیے جو جہنم میں لے جانے والے ہوں۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل والدین کی نافرمانی۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، اس بات کو پیش نظر رکھیے کہ والدین کی جو نافرمانی ہے نا، وہ انسان کو جہنم میں لے جاتی۔ اسی لیے ہمیں اپنے والدین کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ والدین اگر ہمیں کسی جائز کام کا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حکم دیتے ہیں تو ہمیں والدین کی نافرمانی سے، ان کی حکم عدولی سے بچنا چاہیے۔ حتیٰ کہ اندازہ کیجئے اس بات سے کہ اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور والدین کو معلوم نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ آپ کو آواز دیتے ہیں، تو نماز توڑ کر والدین کو جواب دینے کا حکم۔ والدین کی طرف سے اگر کوئی سختی ہو، اس پر اف بھی کہنے کی اجازت نہیں۔ اگر والدین کی طرف سے کسی قسم کی سختی کا سامنا کرنا پڑے، تو اسی لیے یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے والدین کی نافرمانی۔ روایتوں کا مضمون ہے کہ جس آدمی کے والدین زندہ ہوں اور والدین دونوں سے ناراض ہوں، وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کے دونوں دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک ناراض ہے یا ایک زندہ ہے اور وہ ناراض ہے تو اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں جہنم میں لے جانے والے اعمال سے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے، اور ان اعمال سے دوری اختیار کرنی ہے، اور وہ اعمال اختیار کرنے ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اپنے اس سلسلے کے آخر میں ہم آپ سے ایک سوال پوچھا کرتے ہیں اور آپ اس کا جواب ہمیں ارسال کیا کرتے ہیں اسکرین پر موجود نمبر اور ای میل ایڈریس پر۔ تیار ہو جائیے اور سوال سماعت کیجیے۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ کعبۃ اللہ کا جو کونا ہے رکن یمانی، اس پر کتنے فرشتے مقرر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو کہ آمین کہتے ہیں جب وہاں سے گزرنے والا
دعا پڑھتا ہے اور جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آمین کہتے ہیں۔ وہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، یہ تعداد لکھ کر اپنا نام، درست جواب، اپنے شہر کا نام لکھ کر اسکرین پر موجود نمبر پر ہمیں ہاتھوں ہاتھ ارسال کیجئے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ممکنہ صورت کے اندر درست جواب دینے والوں کے نام ہم مدنی چینل کی اسکرین پر بھی پیش کریں گے۔ یہ تھا ہمارا سلسلہ جہنم کے فرشتوں کے متعلق۔ اگلے سلسلے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر